अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में बात करते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हों, सियासी मसाइल हों या दीगर मसाइल हों। कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए और इसके साथ साथ आपके सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उस पर भी अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं। और आजकल वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि जो मौजू ज़ेर बहस है, महंगाई तो यकीनन हर दौर में रहा ही है, ताहम इस वक्त हमारे लिए, हमारी कौम के लिए सबसे अहम मसला ये है कि क्रिकेट मैच में किसी तरह कामयाबी हासिल की जाए। बहरहाल बड़ी बदनसीबी है कि वो भी हमें हासिल नहीं है। उसके ऊपर जो कुछ हो रहा है वो आपके यकीनन सामने है। शब रोज़ आप जो टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हैं उसमें इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही है और हम भी इसी तगो दौ में लगे हुए हैं कि इस हवाले से बात की जाए। और क्योंकि लोग ये ज़्यादा सुनना चाहते हैं, उनको जो उनके हकीकी मसाइल हैं उसमें शायद अब दिलचस्पी इतनी नहीं है। और जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, जो बराजमान हैं, वो भी इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, ये लोग जो हैं इनके लिए ये क्रिकेट और खेल तमाशों से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इनकी सारी तवज्जो इस पर मरकूज़ है और इस दौरान जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। तो कुछ पैगामात इस हवाले से मौसूल हुए हैं, वरना बड़ी तादाद तो सवालों की ऐसी है जिसमें टीम की कारकर्दगी के हवाले से ज़्यादा सवालात हैं। तो कोशिश करूँगा शाम के औकात में जब ये प्रोग्राम होगा क्रिकेट के हवाले से, तो उसमें इन सवालों को शामिल किया जाए और जो दीगर मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर वाक़ईतन लोग बात सुनना चाहते हैं उसके ऊपर कोशिश करेंगे, बात करें। इसके साथ साथ तालीमी मामलात हैं। कुछ अरसे कबल हमने ये सिलसिला शुरू किया कि तालीम के जो मसाइल हैं उसके हवाले से बात करें अपने प्रोग्राम्स में। मुख्तलिफ़ मेहमान शख्सियात यहाँ पर हमारे साथ आप देखते रहे, उनसे गुफ्तगू होती रही तालीमी मामलात और मसाइल के हवाले से। तो सिलसिले को भी इंशाल्लाह जारी रखेंगे। आज बड़ी अहम मेहमान शख्सियत स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनसे कोशिश करेंगे जानने की कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो कैसी नज़र आ रही है और उसमें बेहतरी की गुंजाइश तो यकीनन है, लेकिन ये मुमकिन कैसे हो सकेगा। ख़ास तौर पे ये जो निज़ाम तालीम राइज है, जो शायद राइज नहीं भी है, कैसे इसको दुरुस्त किया जाए मामले को। इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे मौजूद मेहमान मोहम्मद इरफान साहब, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तशरीफ़ फरमाएं, उनको खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मोर देन वेलकम। इरफान भाई, सवाल पेचीदा है। मैंने कहा कि जो राइज तालीमी निज़ाम है, जो राइज भी है बैक वक्त और राइज नहीं भी है, कैसे इसमें बेहतरी लाई जाएगी। अब तरजीहात हमारी आप देख लें कि इस वक्त इस कदर बदतरीन मौशी बहरान में हम लोग इस वक्त फंसे हुए हैं और लोगों के जो सवालात हैं उसमें जो बड़ी तादाद है वो ये कि बाबर आज़म अगले मैच में रन कर सकेगा या नहीं करेगा, उसकी कप्तानी में क्या उसका मुस्तक़बिल होगा। तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि ये हम कैसे लोग हैं, क्या हमारे सोचने का तरीका है, क्या हमारे लिए तमाम मामलात इस हद तक ज़रूरी हैं या इतने अहम हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है या आने वाले दिनों में होने वाला है उससे बिल्कुल बेखबर हैं या हमारे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। ज़रा फरमाइएगा जी। Thank you very much, Yasir. Again, it's an honor and pleasure to be with you. यासिर, आजकल तो हालात ऐसे हैं कि एक एक दिन को हम मॉनिटर कर रहे हैं कि आने वाले दिन में अगले रोज़ में क्या होने वाला है। और हमारी कौम जो है अब वो लफाजी से तंग आ चुकी है। अब हम अल्फाजों पर नहीं जाते, ना बयानात पर जाते। ठीक है। टीवी पर हम देख रहे होते हैं, टिकर्स भी पढ़ रहे होते हैं और बयानात भी दे रहे होते हैं लोग, अजीब अजीब किस्म के, और अच्छे अच्छे बयान भी दिए जाते हैं। लेकिन अब ये कौम बयानात से बेजार हो चुकी है। लफाजी में हम PhD से भी अगर कोई हायर डिग्री होती तो शायद हमने वो की होती। बिल्कुल ऐसे। अब देखना ही हो कि हम ये देख रहे हैं कि बारात जा किधर रही है, किस सिमत में जा रही है। और हम कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। नज़र इसी के हालात किस तरफ जा रहे हैं। आज खबरें तो बहुत अच्छी आ रही होती और डॉलर भी नीचे आ रहा है। अब कितना नीचे आएगा, कितना स्टेबल होगा, और लोगों की मुआशी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि तालीम अब तरजीह नहीं रही लोगों। मैं ख़ुद ये देख रहा होता हूँ कि मसाइल इतने बिगड़ चुके हैं। यंग जनरेशन ड्रग्स इस्तेमाल कर रही है, डकैतियाँ हो गई हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत, मैंने ख़ुद अपने इलाके में मोहल्ला कमेटी बनाकर
بیریئرز انسٹال کیے ہیں. ہم روزانہ کی بنیاد پر کسی کی گاڑی غائب ہو رہی ہے, کسی کی بائک غائب ہو رہی ہے, ایک بے ہنگم سا ماحول ہے, انسرٹنٹی ہے, اسٹریس ہے, اور اس میں ہماری ترجیحات ظاہر ہے اس وقت سروائیول کا ایشو ہے. ہم ایک ورج پر ہیں بالکل کہ کسی بھی ٹائم کولیپس کر جائیں. اس طرح کی فیلنگز اگر سوچنے بیٹھے تو انزائٹی اور ڈپریشن کے مریض ہو جائیں. بالکل ایسا ہی. اور اس کی حساسیت پر شاید عوام ظاہر جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, جن کا ایک ایک دن کاٹنا مشکل ہے, وہ تو ظاہر فیل کر رہے ہوں گے, لیکن جس کا گزارا چل رہا ہے کسی بھی طرح مشکل سے, تو وہ بہت پریشان ہے. اور تعلیم پہ بھی بات کرتا ہوں, لیکن پہلے جو ایشوز ہیں نا, بڑے کور ایشوز ہیں, یہ فیل کرنے والی بات ہے. ہم اس طرح, میں اس ملک کے حالات دیکھیں صحیح کرنے کے لیے تو ولنگنس چاہیے, ٹھیک ہے, آنیسٹی چاہیے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت جب یہ حالات صحیح ہوں گے جب ہمارے جنرلز, ہمارے ججز, چیف بیوروکریٹس ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملک میں رہنے کو ترجیح دیں گے نا جس دن, اور یہیں جینا مرنا پسند کریں گے, اپنی اولادوں کو بھی یہیں رکھیں گے, تو اس دن سے شاید حالات بدلنا شروع ہو جائیں. بہت خوب. جس نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے, جو اس کو اون ہی نہیں کرتا, تو اس نے تو یہاں سے صرف پیسے کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور اسے ری انویسٹ کرنا ہے جہاں اس نے ہمیشہ اپنا ٹھکانہ بنانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بڑا کڑوا سچ ہے, بول رہا ہوں بس, نہیں بولنا ضروری ہے, کچھ باتیں ایسی ہیں جس پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, اگر میں ضرور. کہتے ہیں ضبط کرتے ہیں تو ہر زخم لہو دیتا ہے, واہ, ضبط کرتے ہیں تو ہر زخم لہو دیتا ہے, آہ کرتے ہیں تو اندیشہ رسوائی. واہ. تو نہ سہ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں, ایسی سچویشن بن جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو ظاہر تعلیم ہماری ترجیح ہونی چاہیے, کیونکہ میں خود ایجوکیشنسٹ ہوں اور اوورسیز ایجوکیشن پہ بہت کام کیا. ایک بہت بڑی تعداد ہے ینگسٹرس کی, یوتھ کی, جو انتہائی ڈیسپریٹ ہے, ڈس اپوائنٹڈ ہیں, اور وہ یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. میں خود فورن کوالیفیکیشن ہے میرے پاس, باہر رہ کر ایکسپوجر ہے. ایک دفعہ میری بھی سوچ ہوا کرتی تھی کہ میں اپنے ملک جاؤں اور یہاں رہ کر اور ایک میننگ فل لائف جیوں, اور کچھ ادارے ایسے تھے جن پہ ٹرسٹ تھا بہت زیادہ کہ چلو کچھ تو ادارے صحیح ہیں وہاں جا کے کام. لیکن یہاں آنے کے بعد جو حالات دیکھے نا, تو ایک ادارہ ایسا نہیں اب بچا کہ جس پہ بندہ جس سے امید رکھی جا سکے, ٹرسٹ کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. باقی جب ادارے کوئی مخلص نہیں ہوں گے, مافیا کا راج ہوگا, جیسے ٹینکر مافیا, پانی کا مافیا, کے الیکٹرک مافیا, تو کے ڈی اے مافیا, تو ریونیو مافیا, تو بسز مافیا, تو رکشا مافیا, یعنی پورا کا پورا شہر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. بالکل ایسا ہی. اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میری کوئی ایسی کوئی انفلوئنشل اپروچ بن جائے, ایک کسی کوئی ٹھیلے والے سے لے کر ایک لیڈر تک, ایک ایجوکیشنسٹ ہو, بزنس مین ہو, کوئی بھی, ہر شخص چاہتا ہے کہ ایک ایسا انفلوئنشل کانٹیکٹ مجھے مل جائے اور پھر میں اس شہر میں اندھی مچاتا ہوں. بالکل ایسا ہی. تو یہ ہماری اپروچ بن چکی ہے, اور یہ ظاہر علم تعلیم کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے صحیح ہو سکتی ہے. اب ہمارے یہاں تو وہی اسٹیریوٹائپ اور کنونشنل چیزیں ہو رہی ہیں, کوئی R&D ہے نہیں, ریسرچ ہے نہیں. اچھا, سب نے تعلیم, ایجوکیشن مافیا بھی ہے, میڈیکل مافیا بھی ہے, میڈیسن مافیا ہے, ہر جگہ مافیا, ہر جگہ مافیا کا راج ہے. جب اس طرح کا مزاج بن جائے گا, اور یہ بہت ہی سسٹینیبل کرپٹ کلچر بن چکا ہے. اور مطلب آئی ڈونٹ مین ٹو ایکچولی ڈس اپوائنٹ کسی کو کرنے کی, ابھی بھی میں بڑا آپٹیمسٹک آدمی ہوں, اور مرتے دم تک رہوں گا, امید اللہ کی ذات سے نہیں چھوڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایجوکیشن میں ان پرٹیکولر, یاسر بھائی, میں ابھی خود میں نے اسٹارٹ کیا ہے اپنے علاقے سے, میں نے بلانڈی سے اسٹارٹ کیا جی, اور میں سب سے اہم بات, ہم نے بھی تعلیم حاصل کی, کاؤنسلنگ نہیں تھی اتنی زیادہ, لیکن اس کے باوجود تعلیم میں کچھ معیار تھا, لیکن کچھ غلطیاں بھی ہم سے بھی ہوئی لرننگ میں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب مجھے یاد ہے, جب میں 6th اسٹینڈرڈ میں تھا, 6ٹھی کلاس میں ہوتا تھا نا, تو مجھے 5ویں کلاس اس وقت سمجھ میں آتی تھی جب میں 6ٹھی میں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پھر پریشانی ہوتی تھی جب 7th میں گئے تو پھر 6 سمجھ میں آ رہی ہے, 7 سمجھ میں نہیں آ رہی. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ کہتے تھے 7th میں, اب میں نے سوچا یہ ہو کیا رہا ہے, تو میں کہتا تھا شاید کچھ مسئلہ ہے, تو آئندہ, پہلے تو ایسا ہو گیا, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. پھر 9th میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے, 8th میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ 8th میں گئے تو 7 سمجھ میں آ رہی ہے, اور 9th میں جائیں گے تو پھر وہ 8 سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس وقت سمجھ میں آئی کچھ بات کہ یار یہ غلطی ہو رہی ہے کہیں. یعنی میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یار پہلے تو ایسا ہو گیا, آئندہ ایسا نہیں ہونا. یہ غلط اپروچ تھی, بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ پہلے تو ایسا ہو گیا, اب سے ایسا نہیں ہوگا, اب سے ایسا آئندہ سے نہیں بلکہ اب سے ایسا نہیں ہوگا. یعنی سیکھنے سے پہلے سیکھنا کیسے ہے, پہلے تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات, جس کا بڑا گیپ ہے ہمارے یہاں. سیکھنا بھی ایک سائنس ہے. کیا اچھی بات ہے. تو سیکھنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں, کیسے فوکس کرنا ہے, پھر کیا سیکھنا ہے, فوکس کیسے بڑھایا جائے گا, پریزنٹ میں کیسے رہنا ہے. کیوں ہوتا یہ تھا کہ ہم ہوتے تو 6ٹھی کلاس میں تھے, لیکن سوچ 5ویں کا رہے ہوتے, پریزنٹ میں رہتے ہیں ہم, یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا فیوچر میں ہوتے ہیں.
جہاں موجود ہے وہاں نہیں ہوتے. اسی وجہ سے فوکس نہیں ہو پا رہا ہوتا, جس چیز کو ہم پریزنٹ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, جس کو انکاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں, جسے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اس پہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہوتا. میں ایک چیز کا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا, قطع کلامی کی معذرت, مجھے آپ کی بات سے بات یاد آئی کہ میں پہلی سے لے کے 10ویں تک مجھے صرف یہی سننے کو ملا کہ آپ پڑھو, محنت کرو, پڑھو اور محنت کرو, لیکن ان 10 سالوں کے اندر کسی ایک ٹیچر نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے وہ کرنا کیسے ہے. اب یقین کریں کہ وہ جا کے فرسٹ ایئر میں جا کر یہ بات ایک ٹیچر ہمیں نصیب ہوئے, یہ خدا کا شکر تھا, ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے لیے ضروری کیا ہے. تو انہوں نے وہ کی ورڈز بتائے, وہ طریقہ بتایا کہ محنت کرنے کے لیے ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, تب جا کے تو آپ کرو گے. اب بچے کو روز یہ بتایا جاتا ہے محنت کرنی ہے, لیکن وہ کس جگہ محنت کرنی ہے, کوئی یہ تو بتائے کہ وہ محنت کیا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے, بالکل. یہاں سے کاؤنسلنگ اور ٹریننگ کا بڑا فقدان ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایجوکیشن ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے اور بہت ہی امپیریٹیو انٹیگرل پارٹ ہے انسان کی زندگی کا, اور اسے ہم نے ایسے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جو لائف میں کچھ نہیں کر پاتا, وہ ٹیچر بن جاتا ہے ہمارے, جبکہ دیگر ممالک میں سب سے مشکل کام ٹیچر بننا ہے. آپ ایک انسان کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں, ایک یوزفل انڈیویجول آپ نے دینا ہوتا ہے اس اپنے ملک کو بنا کر. تو آپ جب خود ہی اسکلڈ نہیں ہوں گے, ہمارے تو بدقسمتی سے جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں ان کا ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. تو بہت سارے تنقید کرنے کی بجائے میں چیزوں کی طرف آتا ہوں کہ جب ہم نے مشن شروع کیا ہے بچوں میں, یہی کیا کہ ہم ان کو پہلے سیکھنا کیسے یہ سکھائیں گے, اس سے پہلے کہ کیا سیکھنا ہے, سیکھنے سے پہلے سیکھنا کیسے ہے, فرسٹ تھنگ فرسٹ والی بات. اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں ہمارے یہاں, اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے, گلوبل اسٹینڈرڈائزیشن ہونی چاہیے ایجوکیشن کے اندر, وہ اپڈیشن نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. پھر اچھا میں کیونکہ لینگویج کا بھی ٹیچر رہا ہوں, ایز اے ماسٹر ٹرینر ہم نے کام کیا ہے, تو میرے نزدیک لینگویج کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کی. اچھا لوگوں میں ایک مسکنسیپشن بہت زیادہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ میٹرک کرتا ہے فار ایگزامپل, او لیولز میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیمبرج میں, لیکن ایک بچہ میٹرک کرتا ہے, پھر وہ انٹرمیڈیٹ کرتا ہے, پھر وہ بیچلرس کرتا ہے, پھر ماسٹرس کرتا ہے, اور یہ سب وہ انگلش میں کرتا ہے. یعنی اس کا میڈیم آف انسٹرکشنز اینڈ ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے؟ انگلش ہوتا ہے. اور میٹرک کرنے کے بعد, انٹر کرنے کے بعد, بیچلرس کرنے کے بعد, ماسٹرس کرنے کے بعد پھر وہ انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے جا رہا ہے. یہ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا, کیونکہ اسے جاب میں اپنے آپ کو ایک تو انگلش اچھی آنی چاہیے, وہ پریزنٹیبل ہونا چاہتا ہے, وہ اپنی چیزوں کو, اور ایک وہ چاہتا ہے کہ اس کی کانورسیشنل اسکلز ہوں یا کنونسنگ اسکلز ہوں وہ اچھی ہوں. میرا کیا, جب تم نے ساری تعلیم انگلش میں حاصل کی ہے, I don't think you need to go to any institution or take any extra tuition to improve your language, جس میں آپ نے اپنی ساری تعلیم حاصل کی. ان کے پیرنٹس کا شاید یہ ماننا ہوتا ہے یار یہ تو زبان ہے, یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ کوئی سائنس نہیں ہے, لیکن علم یہ زیادہ ضروری ہے سبجیکٹ. اچھا میرے نزدیک زبان ایک سائنس ہے, بہت بڑی سائنس ہے. اور چلے اگر میں کچھ دیر کے لیے میں ان کی بات مان بھی لوں کہ سائنس نہیں ہے زبان, چلے, لیکن ہر علم کسی نہ کسی زبان میں ہے. ٹھیک ہے, علم زبان کا محتاج ہے. ہم نے بچپن میں سیکھا رومن گنتی, انگلش میں گنتی, اردو میں گنتی, یہ سب کیا ہے؟ زبان ہی تو ہے. اور مسلمان جب دنیا پر راج کیا کرتے تھے, حکومت کیا کرتے تھے, تو ان میں ایک کامن بات تھی, وہ اپنے بچوں کو وقت کی زبانیں اسی وقت سکھا دیا کرتے تھے, جس میں فارسی ہوا کرتی تھی, عربک ہوا کرتی تھی, لیٹن ہوا کرتی تھی, سنسکرت بھی ہوا کرتی تھی, قدیم زبانیں ہیں. اچھا زبانیں بچوں کو گھروں پہ سکھائی جایا کرتی تھی, اس کے بعد وہ مدارس میں یا جامعات میں یا جو بھی موڈل اس میں جا کر اپنی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. ان کا ماننا یہ تھا کہ جس زبان میں ہمارے بچوں نے علم حاصل کرنا ہے وہ زبان انہیں آنا ضروری ہے پہلے, اور بعد میں پھر وہ علم حاصل کریں. اور بہت صحیح اپروچ تھی. اس وقت کا پھر 5ویں پڑھا ہوا بھی بچہ یا میٹرک کیا ہوا بچہ بھی بہت بڑا عالم فاضل ہوا کرتا تھا. اور آج کے بیچلرز کیا ہوا ماسٹرز کیے ہوئے لوگ بھی بڑی پیتھیٹک سے. اب میں آپ تو کیونکہ خود لینگویج سے آپ کا تعلق رہا ہے, مجھے یہ بات میں اکثر پوچھتا ہوں اسکولز میں جا کر, کبھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ان سے بچوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں, ٹیچر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے یہ پہلی سے لے کے 5ویں تک بلکہ 10ویں تک آپ ان کو انگریزی پڑھا رہے ہیں, ہر سال پڑھا رہے ہیں, لیکن آپ 10ویں کے بچے سے بھی اگر انگریزی میں کوئی سوال کریں تو اس کے پاس کوئی جواب کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ بتائیے کیا ہے؟ تو وہ آئیں بائیں شائیں آپ کو پتا ہے کہ وہ, میں نے ان کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی جو میں کچھ سمجھ سکا. میں نے کہا دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا آیا ہوں کہ کوئی بھی زبان سکھانے کے لیے اس کو زبان کے طریقے سے آپ نے سکھانا ہے.
آپ کسی زبان کے اوپر رکھ کے اس کو نہیں سکھا سکتے. آپ اردو زبان ایک الگ زبان ہے. اردو زبان مجھے اگر آتی ہے تو میں پنجابی زبان لامحالہ سیکھ سکتا ہوں اور اس سے ملتی جلتی زبانیں میں ضرور سیکھ سکتا ہوں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اردو کو سمجھتے ہوئے یا اس کو اسٹینڈرڈ بنا کے انگریزی سیکھ لوں. یہ نہیں ہے. میں نے کہا جس دن یہ کانسیپٹ آپ کلیئر کر دیں گے تو شاید آپ کے بچوں کو آ جائے گی. یہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک زبان کا آنا یا دو زبان کا آنا, اور زبان سیکھنے کے پیچھے سائنس تو ایک ہی کام کرتی ہے, لیکن ایک زبان کو دوسری زبان سے کمپیئر کرنا یہ ٹھیک نہیں. یہ ٹھیک نہیں, کیونکہ ہر زبان کا اپنا ایک بیہیویئر ہے, اپنا ایک مزاج ہے, ایک اپنی ایک بیوٹی ہے, لطف ہے. جی. تو کبھی بھی ٹرانسلیشن میتھڈ پہ آپ جائیں گے تو آپ وہ زبان نہیں سیکھ سکتے. ساری کوششیں ٹرانسلیشن کے اوپر. اردو کی انگلش ہوتی ہے اور انگلش کی اردو, تو وہ اس کا جو چارم ہے, جو اس کا مزہ ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ظاہر ہے یہ بات بالکل ایسا. اور زبان میں اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے, یا ہم نے انفارچونیٹلی, یا صرف لیٹ می گیو یو مائی ایگزامپل, ہم نے بیکاز آئی واز بورن اینڈ براٹ اپ ان لانڈی, ٹھیک ہے, جو وچ از تھاٹ ٹو بی اے سب اسٹینڈرڈ ایریا یا سبربس میں کہلاتے ہیں. اچھا, ہم نے یہ دیکھا وہاں پر کہ کراچی کے اندر لانڈی کی انگلش الگ ہے, ڈی ایچ اے کی انگلش الگ ہے, گلشن کی انگلش الگ ہے, اور انٹرنیشنل انگلش الگ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب وہ لانڈی والا انگلش بولے تو ڈی ایچ اے والا نہ سمجھے, اور ڈی ایچ اے والا بولے تو لانڈی والا نہ سمجھے, نیاری والا بولے تو انگلینڈ والا نہ سمجھے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اچھا اس کے پیچھے ہمارے کچھ بڑوں جو تاثرات غلط تھے. اکثر ہمارے بڑے کہا کرتے تھے, ہم نے سنا یار اس کی انگلش بڑی ہارڈ ہے, سمجھ بھی نہیں آتی. یعنی ہارڈ انگلش کو صحیح انگلش سمجھتے, اچھی انگلش سمجھتے. یہ سب سے بڑی غلط بات. بلکہ انگلش یا کوئی بھی زبان ایسی ہونی چاہیے جسے نہ بھی آئے تو سمجھ میں آ جائے. اپروچ یہ ہونی چاہیے. ہم سنا کرتے تھے اپنے بڑوں سے کہ قائد اعظم کی انگلش اتنی ہارڈ تھی کہ انگریز بھی ڈکشنری کھول لیا کرتے. بالکل ایسا ہی. اٹس ناٹ سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. لینگویج کی بیوٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو ایسی سہل لینگویج آئے کہ جس کو نہیں بھی آتی تو اپنی بات کمیونیکیٹ کر سکے. اس چکر میں لوگ کیا کرتے تھے, جو ورڈ انہیں اچھا لگا ڈکشنری سے, مشکل لگا بولنے میں ذرا اسٹائل, وہ یاد کر لیا, یہ جانے بغیر کہ آبسلیٹ ہو سکتا ہے, ایکسپائرڈ ہو سکتا ہے, فنکشنل نہیں ہے, اسٹینڈرڈ نہیں ہے اس ورڈ کا. تو زبان میں بھی اسٹینڈرڈائزیشن ہے. اگر اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں رہیں گے, اردو میں بھی اگر میں کہنا چاہوں گا حفظ ما تقدم کے تحت, اور یہ وہ تو عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا. بالکل. آپ نے اگر اپنی ورائٹی شو کرنی ہے زبان کے اندر, یعنی لیکسیکل اپروچ کو دکھانا ہے, تو آپ اچھی رائٹنگ کر کے دکھا سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. بالکل. اور یہ بھی ایک اسکل ہے, ابھی اس کے اوپر بات کریں گے. تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے, اور ضروری ہے جو زبان سیکھنا چاہتے ہیں. یہ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اتنے عرصے سے سیکھنا ہے, یا یہ جو 6 مہینے کے کریش کورس ہے یا 8 مہینے کے کریش کورسز ہیں, ان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو چلیں آج آپ اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں عرفان بھائی, کیونکہ یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو جاری رہے گی. بریک کے لے کے آ جا رہا ہے, بریک لے کر واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ ملکی مسائل کے حوالے سے, نوجوانوں کے مسائل اور تعلیم کے مسائل کے حوالے سے, اور بریک کے دوران بھی ایک بڑا اہم معاملہ اور موضوع زیر بحث تھا, اور زبان سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اس کی اہمیت کیا ہے. موضوع دوسری طرف چلا گیا, لیکن یہ بڑا اہم موضوع ہے. نوجوانوں کو جو اس وقت درپیش مسائل ہیں, جو خاص طور پر بیرون ملک اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی بڑی دشواری ہے. تو چلیں ذرا اس بریک کے دوران اس معاملے پر گفتگو ہو رہی تھی کہ بڑی تیزی سے لوگ باہر جا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں, خاص طور پہ نوجوان, لیکن اپلائی نہیں کر پا رہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. عرفان صاحب یہاں تشریف فرمائیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی. عرفان بھائی یہ فرمائیے, ابھی جیسے کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اس کو سیکھنا. میرے خیال میں آپ کا نصاب, کیونکہ اس کے نصاب ترتیب ہی ایسے دیا گیا ہے کہ وہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے, تو اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے زبان کو سیکھنے کی. کیونکہ اسکولز کے ذریعے جو رزلٹ آ رہا ہے, اس کا آؤٹ پٹ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نہ ہمارے پاس قابلیت ہے, نہ ذہانت ہے, نہ وہ لوگ ہم پروڈیوس کر پا رہے ہیں. ہاں ہمارے پاس مارکس لینے والے بچے تو ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ اذہان نہیں ہیں. وہ ہمیں نظر آتے ہیں جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یا اور اس سے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ, جب ان کا آئی کیو لیول میں دیکھتا ہوں, اور جس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں, کوئی رسپانسیبل شخص کوئی اپنی جگہ پر بیٹھا ہے, کوئی دیکھ کر ملزم مجرم کو کوئی گڈ ٹو سی یو کہہ رہا ہے کچھ, تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا ایجوکیشن لی ہے, کہاں سے یہ ٹریننگ ہوئی ہے. سر فرمائیے تو صحیح.
بس انفارچونیٹلی یاسر ایسا ہی ہے, اور ہمارے یہاں لوگوں کی انٹلیکچوئل گروتھ نہیں ہو رہی جی. اور جو اسکول ہیں اس میں اتنا پریشرڈ انوائرمنٹ ہے, بچوں میں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ بس پڑھنا ہے اور گریڈز لینے ہیں, آگے نکلنا ہے کسی بھی طرح. اچھا, کاؤنسلنگ کا بڑا فقدان ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے سیکھنا کیا ہے, لینگویج پہ عبور ہونا از آف پرائمری امپورٹنس. زبانوں میں ہی تعلیم حاصل کرنی ہے نا, ہر علم کسی نہ کسی زبان میں, جیسا کہ میں نے کہا. پھر جب زبان سیکھ لی, پھر سیکھنا کیا ہے, میک ایجوکیشن ریلیونٹ. ہر بندے کی انڈیویجول کی نیڈز ڈفرینٹ ہے, لیکن ہمیں انفارچونیٹ سب کو ایک ہی چیز پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. جو مجھے یاد ہے میں نے بہت ساری ایسی چیزیں پڑھی جو ہماری زندگی میں کبھی کہیں کام نہیں ہے, لیکن محنت کر کے رٹے لگوا کر پڑھا کر ایک پریشرڈ انوائرمنٹ میں ہمیں یاد کرائی گئی, لیکن زندگی میں کبھی کہیں کسی موڑ پہ بھی کام نہیں ہے. تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم ایک کسٹمائزڈ قسم کی اپروچ ہو ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے, تاکہ ہر انڈیویجول کی نیڈس کو دیکھتے ہوئے, اس کی ٹینڈنسیز کو, اس کے ویژن کو, اس کے مشن کو دیکھ کر ہمیں جو اس کا کریکولم ہے وہ ڈیزائن کرنا چاہیے. یہ اس کی بڑی ضرورت ہے جو یہاں نہیں ہوتی انفارچونیٹلی. اچھا, پھر اسکول لیول پر ہی بچوں کو ڈائریکشنز کا تعین کروانا چاہیے, ان کا ویژن سیٹ کرنا چاہیے. وہاں کاؤنسلنگ کام کر رہی ہوتی ہے. اب جیسے میں نے کہا آپ کو کہ ہر راستہ کہیں نہیں لے کر جاتا, ایوری ویئر لیڈز نو ویئر. ہمارے یہاں جیسے میں ڈائریکٹر ایچ آر بھی رہ چکا ہوں, تو ایک بہت ساری سی ویز ریسیو ہوا کرتی تھی. ایون کہ ہم جاب ایڈورٹائز نہ بھی کریں تو سی ویز آ رہی ہوتی, اور اس پہ ایک بڑا ہی اسٹیریوٹائپ قسم کا وہ ایک سبجیکٹ ہوتا تھا کہ اپلیکیشن فار اینی سوٹیبل جاب, اور نیچے شروع اس طرح ہوتا تھا کہ ڈیئر سر یا ریسپیکٹڈ سر, I have come to know from a very reliable resource that a situation is lying vacant under your kind control. تو سب سے پہلے تو میں اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھتا تھا کون مخبر ہے, اس میں باوثوق ذرائع سے مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس کوئی جاب ہے, ایسی جو مجھے ہی نہیں پتا میرے پاس. تو ہمارے یہاں اس میں اسے کہتے ہیں شارٹ گن اپروچ. یعنی اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا, وہ ایک ہی طرح کی اپلیکیشن بنا کر وہ سینکڑوں اداروں میں بھیج دیتے ہیں. کہیں لگ گیا تکا تو لگ گیا, نہیں لگا تو نہیں لگا. لیکن ٹو بی آنیسٹ ایسی سی ویز جو ہے نا وہ ڈسٹ بن کی نظر ہو جاتی, مجھے پھینک دی جاتی تھی, ڈسکارڈ کر دی جاتی. اور اب چونکہ مجھے کوئی اگر امپلائی درکار ہے یا کوئی اسکل فل آدمی کسی پرٹیکولر چیز میں چاہیے, تو میں میری فار ایگزامپل میں نے مثال دی, مجھے گرافک ڈیزائنر چاہیے. اب گرافک ڈیزائن اگر ہمیں ریکوائرڈ ہے تو میری پریورٹی کیا ہوگی کہ بھائی وہ گرافکس میں اسی کی ڈگری بھی ہو سیم فیلڈ کے اندر, سرٹیفکیشن بھی اسی فیلڈ کے اندر ہو, اور کوئی شارٹ کورسز کیے ہوں, یا اس کا ایکسپیرینس بھی سیم فیلڈ کے اندر ہو. اگر تو ساری چیزیں ایک لائن میں ہوں گی تو وہ انٹرویو ون کر جائے گی. اس کی انٹرویو کے بعد اس کی پریزنٹیشن اسکلز ہیں, اس کی کوالیفیکیشن, یہ ساری چیزیں اس وقت بعد میں ڈیسائڈ ہوں گی. لیکن سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے آپ کی سی وی ایسی ہو کہ وہ آپ کے انٹرویو کو ون کرے. اچھا, یہ کہلاتی ہے اسنائپر اپروچ, یعنی ایک بلٹ, ایک گن, ایک ٹارگیٹ, ہٹ دا بلز آئی. یہ ایک چیز میں ایکسپرٹیز ہوتا کیا ہے, بچے کیونکہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, کیا سیکھنا ہے نہیں پتا ہوتا, وہ دوست جہاں جائے پیئر پریشر کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے جو جہاں جا رہا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور اینڈ میں کہیں پر بھی نہیں پہنچتے. تو ایک پرٹیکولر راستہ انسان کو کہیں نہ کہیں میننگ فل ڈیسٹینیشن پہ پہنچا دیتا ہے. تو اس بہت ضروری ہے کہ کاؤنسلنگ ہو, اور پہلے سیکھنا کیسے ہے, پھر کیا سیکھنا ہے, یہ ایک بڑی سائنس ہے. اس میں کئی گھنٹوں بات کر سکتا ہوں کہ فوکس کیسے کرنا ہے, فوکس کو کیسے امپروو کیا جائے, اور ٹیچر کو کیا کن چیزوں کا خیال کرنا ہے, اسٹوڈنٹ کو کن چیزوں کا خیال کرنا ہے, کیونکہ یہ بائی اور ٹرائی لیٹرل پروسیس ہوتا ہے. اس میں پیرنٹس انکلوڈ ہیں, ٹیچرز انکلوڈ ہے, بچہ خود انکلوڈ ہے, اور بچے کا کنٹریبیوشن سب سے زیادہ 75% کنٹریبیوشن ہے. کہتے ہیں نا کہ پیر کامل ہونا ہو, یقین کامل ہونا چاہیے. پڑھنے والا پیلے اسکول سے بھی پڑھ کے آؤٹ شائن کرے گا, نہیں پڑھنے والا انگلینڈ جا کر بھی نہیں پڑھ پاتا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ٹیچرز بری ذمہ ہے, ٹیچرز کا اچھا ہونا ضروری ہے, لیکن اس سے کئی زیادہ ضروری ہے اسٹوڈنٹ کا اچھا ہونا, اور اس کو کیسے اچھا ہونا ہے, کیسے فوکس کرنا ہے, یہ ٹیچر کا کام ہے. اس میں یہ چیزیں انسٹل کرے, اور وہ اس کی لائف ٹائم اس کو پھر وہ کام آتی ہے اس کی پروفیشنل فیلڈ کے اندر بھی. تو یہ بڑا اس کا فقدان ہے ہمارے یہاں, اور یہ چیزیں ہو نہیں رہی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھا ون پرٹیکولر فیلڈ کا مطلب ایک ہی فیلڈ میں بہت ساری ورائٹی ہوتی ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک ہی فیلڈ کو, ایک ہی چیز کو پکڑ کے رکھیں. فیلڈ سے ریلیٹڈ یا ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں وہ آپ کیونکہ اپڈیٹ کرتے رہیں اپنے آپ کو. شارپن دی سو والی بات ہے کہ بھائی آری کو تیز کرتے رہیں اپنی, جیسے ہم چینج مینجمنٹ بھی کہتے ہیں کہ سیم فیلڈ کے اندر کوئی ورائٹی آ رہی ہے, کوئی اپڈیشن آ رہی ہے, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہیں. اور کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک ہی اسکل ہے
اگر وہ آبسلیٹ ہو گئی تو آپ پھر غربت کا شکار ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹے اپڈیٹڈ ان یور اون فیلڈ, اور جو بھی اس میں ویریس چیزیں آتی ہیں یا جدت آتی ہے, انوویشن آتی ہے, اس کو آپ. اچھا, یہ ہماری اڈیپٹیشن شاید ہے نہیں. میں بہت سارے میڈیکل کے ڈاکٹر سے اس بارے میں جب میری بات ہوتی ہے تو وہ جو تھیوریز اور وہ جو چیزیں پڑھ لی انہوں نے اپنے سلیبس کے اندر, کورسز کے اندر, وہی اپروچ لے کے آج تک کام کر رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں خاص طور پہ جو ڈاکٹرز ہیں اتنی سائنس تیزی سے ترقی کری ہے کہ آپ سمجھ لیں آلموسٹ روزانہ کی بنیاد پر اس کے اندر تھیوریز نہیں آ رہی ہیں, لیکن ہمارے ہاں لوگ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی جب کبھی میری وہ بات ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے جو کورس کی کتاب میں پڑھ کے جو پریکٹسز کر لی ہیں وہ کر لی ہیں, لیکن ماڈرن سائنسز کیا کہتی ہے وہ ہم نے ابھی تک اس طرف نہیں آئے. اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں ڈاکٹرز جو ہیں میڈیکل کی فیلڈ میں کہاں چلے گئے, اور ہمارے ہاں دیکھ لیں آپ وہیں کے وہیں ہیں. آج بھی وہی طریقہ علاج ہے جو سالوں سے رائج ہے, نہ ان کی اپروچ میں کوئی فرق آیا. وہ جونیئر سے سینئر ڈاکٹر تو بن گئے لیکن اپروچ آج بھی ان کی وہی ہے, وہی ان کے اسٹیریوٹائپ, وہی ان کا کنونشنل طریقہ ہے جس سے وہ ٹریٹمنٹ, وہی 4-5-6 ٹیبلٹ فارمولا ہے اسی سے وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ کب اپنے آپ کو اپگریڈ کریں گے؟ ٹرو, ایسے ہیں, ایسا ہوتا ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں یا ایک الگ ہی اپنی دنیا بنا لیتے ہیں, دیز سارٹ آف پیپل فائنڈ اٹ ویری ہارڈ ٹو ایکسیپٹ چینج. چینج کی طرف وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کم سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کام میں اتنا کمانے میں اتنا فوکس کرنے لگ جاتے ہیں, ان کو ٹائم نہیں ملتا کہ اپنی سی پی ڈی پر بھی دھیان دے جو پروفیشنل ان کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. تو وہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے کہ وہ بس جب اب ڈاکٹرز بھی دیکھیں ہر پیشے میں ٹیچرز میں بھی کہتا ہوں, حالانکہ بہت ہی عزت والا پیشہ ہے, لیکن ہر پیشے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر مافیا بھی ہے. پرانی باتوں کی میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا کہ وہ اس سے اصل میں ہم نے جو ہے وہ ڈاکٹرز کو جو اصل میں ذریعہ معاش ان کا یہ بن گیا نا, تو جب ذریعہ معاش کوئی چیز بن جاتی ہے تو پھر وہ سیکھنے سکھانے کا تو ایک طرف ہو جاتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی کچھ لوگ ہیں, میں مثال دیتا ہوں, آپ کے نیبر میں ایک ڈاکٹر ہیں, میری ان سے ملاقات ہوئی, بڑی رینڈملی ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کتنے دن او پی ڈی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو ٹھیک سے کر نہیں پاتا, مہینے میں 2 یا 3 دن یا 4 دن زیادہ سے زیادہ بیٹھتا ہوں. بہترین ڈائبٹیشین ہے وہ, ڈائبٹکس جو ان سے اچھے میں نے ابھی تک وہ نہیں دیکھے. تو میں نے کہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں ڈائبٹیز کے اوپر اتنی زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے کیونکہ اس کا کوئی کیور ہے نہیں, تو اس کے اوپر پوری دنیا سر جوڑ کر بیٹھی ہے. تو میں اس میں انگیج رہتا ہوں, کہیں پہ سیمینار ہوتا ہے, کہیں پہ ورک شاپ ہوتی ہے, کہیں پہ اس کے حوالے سے کوئی وہ ہو رہا ہے تو میں اس میں پارٹ لیتا ہوں. تو کبھی یہاں ہوں تو کبھی کہیں ہوں, کبھی کہیں, تو وہ سلسلہ ختم نہیں ہو پا رہا ہے. تو میں اس وجہ سے اس کو ٹائم نہیں دے پاتا. تو اتنے اپڈیٹڈ ہیں, اب اتنے اپڈیٹڈ ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں, پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پھر یہ جو باقی یہ جو معاملات ہیں یہ کہنے لگے وہ صحیح سے نہیں کر پاتے تبھی تو یہاں پر ابھی تک ہیں. تو اس کی وجہ یا تو آپ اپنے آپ کو وہ کر لیں, اپڈیٹڈ کر لیں, یا پھر باقی جو کر رہے ہیں ایک کلینک کھول کر بیٹھے روزانہ. آنیسٹی بہت میٹر کرتی ہے پروفیشن کے ساتھ. پیشن اور ایک بینگ آنیسٹ ود یور پروفیشن, یہ بہت ضروری ہے. اور اس طرح کی شعبے میں خاص طور پر میڈیکل ہو یا ٹیچنگ ہو, یہ تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا, ورنہ خطرناک ہو جاتی ہے بہت زیادہ. جتنی افادیت ہے اتنا ہی اس کے پھر غلط اثرات ہوتے ہیں معاشرے پر بھی, بچوں پر بھی. بالکل. فار اے ڈاکٹر اینڈ فار اے ٹیچر اسپیشلی اٹس ویری کروشل ٹو بی آنیسٹ ود دا پروفیشن, اور انسپائرنگ ہونا یہ بہت ضروری ہے. اب ٹیچرس کو بھی ہم یہ بات سمجھاتے ہیں اپنی طرح کہ ٹیچرس کو انسپائرنگ ہونے کی ضرورت ہے. ایک دور ہوا کرتا تھا, یاسر آپ کو بھی یاد ہوگا, کہ ہم اپنے اساتذہ کی تصویر اپنے پاس رکھنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے. ایک دور تھا کہ وہ لے کر اس کی پھر جگہ لے لی یہ ہیرو ہیروئنز وغیرہ نے, اور لوگ پھر کسی ایکٹر کی تصویر رکھنے لگا. صحیح ہے. تو اساتذہ نے اپنے اوپر محنت کرنا چھوڑ دی. اکثر مجھے بچے ملتے ہیں پرانے جنہیں ہم نے پڑھایا, وہ بتاتے تھے, کہتے ہیں سر بڑا مزہ آتا تھا, آپ پڑھاتے تھے, ہم پڑھتے تھے, ہم 1-1 گھنٹہ ویٹ بھی کر لیا کرتے تھے, اتنا پیشن ہوتا تھا پڑھنے کا, اور بچے ہم عزت بھی بہت کیا کرتے تھے. مجال ہے گنڈا بھی ہو نا علاقے کا, وہ ٹیچر کی عزت کیا کرتا تھا. انفارچونیٹلی آج کل ہمیں سننے کو مل جاتا ہے کہ فلانا ٹیچر کمار پڑ گئی یا فلانا کے ساتھ یہ ہو گیا,
اور اس وقت ہم بچوں کو مار بھی دیا کرتے تھے, پٹائی بھی لگ جاتی تھی. بالکل بالکل. بظاہر ہمارے دور میں تو ہمارے پیرنٹس نے بھی یہی کہہ کر بھیجا تھا کہ بھائی ہڈیاں ہماری کھال تمہاری, اور جو ہوتا تھا ہمیں یاد ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں ان بچوں کو جواب دیتا ہوں, بیٹا ایسے اسٹوڈنٹ اب نہیں آتے, لیکن ایسے ٹیچرز بھی اب نہیں آتے. بالکل ٹھیک. اور آج کے دور میں جو اچھے ٹیچرز ہیں ان کی آج بھی بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ذرا ٹیچرز کو بھی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کنٹینیوس. سی پی ڈی ان کی بھی ہونی چاہیے. بس بات یہ کہ جس نے کاروبار بنا لیا, جس نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا, ابھی ایسے بھی ٹیچرز میں دیکھ رہا ہوں تو جو صبح 8 بجے سے پڑھانا شروع کرتے ہیں اور رات 10 بجے تک پڑھا رہے ہیں, صرف اتنا کمرشل ہو گئے. تو وہ اپنی سی پی ڈی پہ کیسے دھیان دے گا؟ بالکل ایسا. وہ کیسے ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی 3 گھنٹے پڑھائے اور باقی سارا دن اس پہ ریسرچ کرتا رہے, ڈھونڈتا رہے, نیو ویز لے کر آئے پڑھانے کے, اتنے طریقے جتنی جدت آ رہی ہے اس پر کام کرے. بہت ساری باتیں یاسر کرنے کے لیے اس ملک میں. اب لیکن اگین ٹیلنٹڈ لوگ بھی بہت ہیں, لیکن کیونکہ ایک مافیا کا راج ہے, قبضہ ہو چکا ہے, پوری قوم یرغمال بن چکی ہے اس ملک کے اندر. اٹ وانٹ بی رانگ ٹو سے, بہت ساری چیزیں کریکٹ ہونی ہیں. حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں, معاشی پرابلمس لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں, ڈکیتیاں, چوریاں, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. ان چیزوں سے نکلے گا تو بندہ کوئی کنسٹرکٹیو بات. اچھا, میں عرفان بھائی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں چلیں یہ پرابلمز اپنی جگہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, اگر یہ ریزالو نہیں ہوتی, لیکن اس سارے پروسیس میں ہمارا کردار بھی کوئی نہیں ہے. ہم بحیثیت انسان شاید اس میں ہمارا پتہ نہیں, بچوں کو میں دیکھتا ہوں ان کا قصور ہے یا نہیں ہے, ان کی اپ برنگنگ میں کوئی کسی قسم کی وہ چیز نظر نہیں آتی, نہ گھر سے نہ اسکول سے, کہ اس کو سکھایا جائے کہ اچھا انسان کیسے بنا جاتا ہے. اس پہ بات کرنا چاہوں گا. میں تو ذرا سوال مکمل کروں عرفان بھائی, کہ میں کیونکہ جو کچھ دیکھتا ہوں سڑکوں پہ اور ادھر ادھر میں لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں, میں جب ان کے بات کرنے کا طریقہ دیکھتا ہوں, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ دیکھتا ہوں, تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں نے اتنے اچھی پوزیشنز پہ لوگوں کو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے جو وہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی تربیت میں وہ چیز شامل نہیں ہے. کسی کو کیسے ریگارڈ کیا جاتا ہے, آپ جس پوزیشن پہ اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے, بحیثیت انسان آپ کو کیسے پیش آنا ہے, آپ کو کسی ادارے کے اندر کسی اس پہ نظر نہیں آئے گا. ویری انفارچونیٹلی, کیونکہ وہ ٹریننگ نہ گھر سے ملی نہ اسکول سے ملی, تو کردار بھی کہیں نہیں ہے. جی اب آپ تربیت نہیں ہو رہی ہے, بڑا فقدان ہو گیا اس میں. ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے, اور وہ کیریکٹر نہیں ہے, شو نہیں کر پا رہے, پیرنٹس بھی اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں, سب اسٹینڈرڈ چیزیں مل رہی ہیں لوگوں کو. تو سب سے پہلے تو میں یہاں سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں اگر ہمارے پاس آپشنس موجود ہیں, ایسا نہیں ہے. اکثر مجھے لوگ ملتے ہیں, بھائی مسائل تو سب بتا رہے ہوتے ہیں, سلوشن کیا ہے. اب ہم نے یہ دیکھیں ساری چیزیں ٹرائی کر لی نا, ہم نے جمہوریت ٹرائی کر کے دیکھ لی, کتنے عرصے سے کرے, 72 سالوں سے ہم ٹرائی کر کے دیکھ لی, کام نہیں کر رہی, اٹس ناٹ ورکنگ. اور جمہوریت نام ہے کثرت رائے کا, اور کثرت رائے کہتے ہیں تعداد زیادہ. اس میں کس طرح کی ہمارے پاس لٹریسی ریشو آپ دیکھ لیں, اگر لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. پتہ ہے کہ لوگوں کی اپروچ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. میں نے اکثر, آپ نے بھی لوگوں کو سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ یار نہ ہم اچھے میں نہ برے میں. یاسر اگر آپ اچھے میں نہیں ہیں نا تو آپ برے میں ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اچھے میں بھی نہیں اور برے. اگر آپ اچھے میں نہیں ہیں تو آپ برے میں. جیسے کہتے ہیں نا, اگر رات نہیں ہے تو دن ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. اندھیرا نہیں ہے تو اجالا ہے. ایسا ہی ہے. زندگی نہیں ہے تو موت ہے. ایک چیز ہوگی, ایک چیز ہے. اور اس کو اس طرح کہہ لیں کہ موت کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ زندگی کا نہ ہونا موت ہے. بہت کوئی چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی کو موت نہیں آتی بلکہ زندگی چلی جاتی ہے. ایک چیز تھی بہت اچھی بات. اور زندگی اسی طرح اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے, روشنی چلی جاتی ہے اور غیر موجودگی. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں اچھائی کا نہ کرنا بھی برائی ہے. بالکل ایسا ہی. ہم یہ کہتے ہیں اگر ہماری گلی میں کوئی خراب ہو رہا ہے پڑوس میں, تو ہم کہتے ہیں نا یار اچھے میں نہ برے میں, چھوڑ دو. کہہ رہے نہیں, اگر آپ اچھے میں نہیں ہے تو برے میں ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اپنی بھی, معاشرے کی بھی, لوگوں کی بھی. اس سینس کو جاننے کی ضرورت ہے, ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان یا تو اچھا ہو رہا ہوگا یا برا ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا نہ اچھا نہ برا. اگر آپ اچھے نہیں ہو رہے تو اب لازمی برے بن رہے. تو یہ شعور لینے کی ضرورت ہے. اب یہ مجھے یاد ہے پی ٹی وی پر شروع میں, ٹی وی پر بھی ایسے پروگرام چلا کرتے تھے کہ ایک باپ بیٹھا ہوتا تھا, سگریٹ پیتا ہوا, تو ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے نا
وہ باپ کو دیکھ کر اس کی نقل کرنے کی نقل کوشش کر رہا ہوتا کرتا تو تھا. ایک دم کہتے بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. تربیت ہوتی تھی, چھوٹے چھوٹے یہ جو پبلک سروس میسیجز ہوا کرتے تھے. اب نہیں, ہم نے تو اصل میں مذاق اڑایا ان تمام چیزوں کا. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے, میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ بڑی پروڈکٹیو چیزیں ہوا کرتی تھی. مثال کے طور پہ میں آج کل جس چیز کی سب سے زیادہ آج کل کوشش کر رہا ہوں کہ بات کروں وہ زراعت کے حوالے سے, کیونکہ آپ کا زرعی ملک ہے, آپ کو سونر اور لیٹر واپس اس کے اوپر آنا ہوگا. تو بڑی اچھی ایک کوشش ہوتی تھی, ہم پاکستان ٹیلی ویژن پہ دیکھا کرتے تھے کہ زراعت کے لیے باقاعدہ پروگرامز ہوا کرتے تھے. اس میں ٹریکٹر کے استعمال سے لے کے ہل کا استعمال اور یہ چیزیں بتائی جاتی تھیں. لیکن اس کا جو مذاق ہم نے بنایا کہ ہم اس کے بتاتے تھے کہ یہ ٹریکٹر ہیں, 2 پہیے, مرحوم مجھے کمیڈین عمر شہید صاحب کے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس حل وہ تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس میں کچھ ایسی ڈاکیومنٹریز چلا کرتی تھی جس میں آپ کو کاٹیج انڈسٹری کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ ریشم سے کیسے کپڑا بنتا ہے, اس میں مرغیاں کیسے پالی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں لامحالہ آپ کو اس طرف واپس آنا پڑے گا. آپ کی انڈسٹری تباہ ہو گئی, آپ کی زراعت تباہ ہو گئی, کوئی موٹیویشن نہیں ہے. زراعت کتنی ایکڑ پہ کیا اگایا جا سکتا ہے, اس کو کم پانی سے کیسے اگا سکتے ہیں, سیڈ کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اب آپ کے پاس بلینک ہے, اب آپ کے پاس فضول قسم کے, بڑی معذرت ہے میری بات بری لگے گی آپ کو, فضول قسم کے ڈرامے آپ کے پاس ہیں جس کے اندر لوگوں کی ذاتی زندگی کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو پورٹرے کر رہے ہیں اور اس کو لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. یا پھر آپ کے پاس فضول قسم کے ٹاک شوز ہیں, مجھے معاف کیجیے, ہمارے اپنے لوگ ہوں گے جس کو لوگ بیٹھ کر نہ چاہتے وہ ان پولیٹیشنز کو دیکھ رہے ہیں جو ٹی وی پروگرامز میں لڑ تو رہے ہیں لیکن بعد میں ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہے ہیں, گھر پہ دعوتوں میں ایک دوسرے کے جا بھی رہے ہیں, تحفے تحائف بھی ایکسچینج ہو رہے ہیں. یہ ہمارے لیے رہ گیا ہے. عوام کو پاگل بنایا جا رہا ہے اور عوام بیچ میں پڑھنا نہیں چاہتی, رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتی. یا صرف لیڈرشپ پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچنگ ظاہر لیڈرشپ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے اور سیلف ایکچولائزیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے. اس وقت تک انسان دیکھے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کو اپنے پوٹینشیل کا نہ پتہ ہو. جی اچھا, اب میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ ہر انسان میں لیڈر تو ہے, جی, اب اس کے لیولز ہیں. اس سطح کا لیڈر ہے یہ وہ بندہ خود جانتا ہے, یا ہر بندے کی ڈفرینٹ کیپیسٹی ہو سکتی ہے. ایک تو یونیورسل لیڈر ہوتا ہے جیسے ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہے. ایک لیڈر کسی ملک کا لیڈر ہوتا ہے, جیسے بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک لیڈر ہوتا ہے جی کسی شہر کا, ایک ہوگا کسی محلے کا لیڈر, ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی گلی کا لیڈر ہوتا ہے, کوئی اپنے گھر کا جیسے باپ لیڈر ہوتا ہے. آج کل مائیں زیادہ ہیں, صحیح ہے, اور کچھ نہ ہو تو انسان اپنی ذات کا لیڈر ہوتا ہے, اس جسم کا لیڈر ہے, اس کو جہاں چاہے وہ لے جا سکتا ہے, اس پہ اس کی مرضی چلتی ہے, اللہ نے اختیار دیا. تو اپنی اس لیڈرشپ کو پہچاننا ہے, بلکہ زندگی کو گزارنے کے بجائے اس کو جینا سیکھے, صحیح سے لیڈ کرے, چارج لے, انچارج بنے اس باڈی کا. بہت خوب, ٹیک چارج, اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ. اکثر آپ نے یہ بھی کہتے لوگوں کو سنو گے جب ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھیں گے, بیٹھ کے ساری زندگی ایسی گزار دیتے ہیں. نہیں ہوگا دیکھا جائے گا, نہیں ہونا وہ چاہیے جو میں چاہتا ہوں. چارج لیں اور اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک انگلش میں کہاوت ہے نا کہ اونلی the dead fish swims with the river. بالکل ٹھیک ہے. صرف مردہ مچھلی دریا کے بہاؤ کے ساتھ رہتی ہے. where there is a life there is resistance. بالکل ٹھیک ہے. جہاں زندگی ہوگی وہاں مزاحمت ہوگی. زندہ مچھلی پانی کے بہاؤ کو چیر کر اپنی منزل کی طرف جاتی ہے. ہم نے بھی اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا, جہاں حالات لے جائیں گے ہم چلے جائیں گے. نو, ٹیک چارج, بی لیڈر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک جواز ایک پیش کیا جاتا ہے, ایک عذر پیش کیا جاتا ہے, اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ حالات واقعتاً ایسے ہیں کہ ہم اس کے آگے کیا کر سکتے ہیں, ہماری ریزسٹنس ختم ہوتی جا رہی ہے. اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جہاں پر اگر ایک اس طرح کے اکنامک کرائسس ہوگا وہاں پہ پھر لوگوں کا اس طرح سے ریئیکٹ کرنا, یعنی کہ آپ اس کی مثال ایسے لیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے خبر نہیں ہے, ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے, کیونکہ ہمارا جو پوری امید جو سوچ ہے اس کا محور اور جو مرکز ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی اب اگلی قیمت جو ہے وہ کتنے گھنٹے بعد اناؤنس ہوگا, بڑھا دی جائے گی, بجلی کے یونٹ میں کتنا اضافہ ہو جائے گا. تو میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے مجھے اس کا موقع نہیں ملے گا کہ میں اس کے بارے میں سوچوں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں جانتے بوجھتے اس میں پھنسایا گیا, اور جو پھنسا رہے ہیں انہیں بخوبی علم ہے کہ اگر ان کو اس میں پھنسا کے رکھو گے تو یہ شاید اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے جس کے بارے میں انہوں نے سوچنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک وہ ہے کنسپریسی جس کا ہم شکار ہوئے ہوئے ہیں. ایسے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات کو ساتھ لیتے, اچھا لائن پر موجود ایک ہمارے
معزز مہمان بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بڑی اچھی اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور بڑے بہترین اینکر بھی ہیں اور شاید میڈیا کے اوپر سچی بات کرنے والے اور بڑے کھلے انداز میں، صاف عوامی انداز میں بات کرنے والے ہیں. جناب علی ناصر صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. علی ناصر صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا اور صبح بخیر کہوں گا. علی بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی وقت دینے کے لیے. ارے شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مدعو کیا، ورنہ آج کل کے حالات میں سچ کون سننا چاہ رہا ہے. صحیح ہے علی بھائی. سر وہ آغاز میں ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. جی آپ بھی ملک کے معروف صحافی ہیں اور آپ کا سپورٹس کا شعبہ ہے. یہ جو کل تاریخی بےعزتی ہوئی ہے اس کے لیے سر ذمہ داری کس کے ساتھ جائے گی؟ یہ سر چہرہ پہنا دیں، پھر ہم ملک کی معیشت کے بارے میں بھی بات کر لیں گے. کرکٹ تو ہم لوگ کھیل کھیلتے ہیں اور وہ ہے گلی ڈنڈا میں، مطلب کرکٹ تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ جو اس نے بیڑا غرق کرایا ہے پاکستان کے نام کا اور ہماری عوام کے دل کے جذبات جو انہوں نے مجروح کیے ہیں، تو سزا کس کو دی جائے؟ اچھا یہ تو ہے، وہاں شیکسپیئر قبر پہ تڑپ رہا تھا جب بابر اعظم صاحب سے کرکٹ میچ کے بعد پوچھا کہ ہارے کیوں ہیں. علی بھائی اتنا لیوریج تو دیجئے نا. اور بچے ظاہر ہے کرکٹ کھیلتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا موقع نہیں مل پا رہا. چلیں نہ کرکٹ آتی ہے، نہ انگریزی آتی ہے، نہ اس میں بیٹھنے کا ڈھنگ آتا ہے، ناچ گانے میں آتے رہتے ہیں، پھرتے پھرتے ہیں لندن کی گلیوں میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کرکٹ کب کھیلتے ہیں، یہ مجھے بتا دیں آپ. یہ بڑا عام سوال ہے علی بھائی، میں اس کا جواب تلاش کر رہا ہوں اور میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں. سر مطلب آپ تو کہہ رہے تھے کہ ورلڈ میں بیسٹ آپ کی جو بالنگ ہے، جی تو بالنگ پہ تو بڑی پٹائی ہوئی اور بڑی اچھی لائنیں لینڈ کرائی. سر ہر بال پہ چھکا مارا جا سکتا تھا. آپ تو بہت پرانے کرکٹر ہیں، آپ کو تو موقع نہیں ملا نا، آپ ٹیلنٹڈ آدمی تھے. سر غلطی ہو گئی یاسر بھائی، آپ جیسے بہت سارے نوجوان لڑکے جن کو کرکٹ اچھی آتی تھی ان کو تو موقع دیا نہیں کیونکہ وہ ٹیلنٹڈ تھے. تو ان سب کو بھیجیں گے تو بائی چانس ہی گیم ہوگا. سر ایسا ہی ہے علی بھائی. اب اس کے اوپر مزید کیا کہا جائے؟ اب دیکھیں سر تمام اخبار، تمام جتنے نیوز چینل تھے کل تک پیٹ پہ لیٹے ہوئے تھے، مقابلہ ہوگا، تاریخی مقابلہ ہوگا، ٹاکرا ہوگا، بارش نہ ہو ہم دیکھ لیں گے. سر آج وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو جاتی تو اچھا ہوتا. ہاں ایسا ہی ہے علی بھائی. سر کہہ رہے تھے بارش کی دعا نہ مانگنا، پاکستان کا اکھاڑے میں مقابلہ ہونے والا ہے. سر میں تو کہتا ہوں پوری قوم کو ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی. یہ تو نیکی کا عمل ہے، جان بچ جاتی. یہ جو تاریخی بےعزتی کروا کے آئے ہیں نا سر، دیکھیں یہ ہم سمجھ رہے ہیں قوم کی نہیں سر. یہ جو 11 کھلاڑی آپ لے کر گئے، ساتھ میں 5-6 ٹاویں، یہ ان کی سر آنی چاہیے. پوری قوم کیوں ان کا غم اٹھائے؟ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی علی بھائی. یقین آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک ہی اسپورٹس ہمارے پاس اب رہ گیا ہے جس سے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اور لوگ چاہتے تھے کہ یہ آپ وہ جیتیں. اور دنیا کی نمبر 1 ٹیم بھی آپ کی جو ہے وہ اس وقت ہے، لیکن اس کے باوجود بچہ ٹیموں کے ساتھ اگر کھیلنا ہے نا تو یہ کریں منگولیا کی ٹیم کو بھی بلا لیں. افغانستان کو ہرا کے نمبر 1 بن گئے آپ. کبھی جو تھکی ٹیمیں دنیا کی جن کے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا ان کے ساتھ ون ڈے کھیل کر آپ ون ڈے چیمپئن بن گئے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سر یہ بچہ ٹیمیں پھر ساری انٹر کرتے ہیں آئی سی سی سے مانگ کے، آپ تو ورلڈ کے چیمپئن بن جائیں گے. سر ان سے کوئی بھی نہیں کھیلتا، آپ کھیلتے رہیں گے پوری سیریز ان کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. علی بھائی کیا اس کے بارے میں کیا جا سکتا ہے؟ علی بھائی دیکھیں اب سوال یہ پیدا کہ یہی ابھی موضوع زیر بحث تھا کہ وہ ٹیلنٹ کو اگر آپ موقع نہیں دیں گے اور اگر اسی طرح یہ تو اب ایک اور نیا آپ کو پتہ ہے سلسلہ چل نکلا ہے، کوئی کسی کا داماد ہے، کوئی کسی کا داماد ہے. تو یہ جب اس بنیاد کے اوپر اگر آپ ٹیم سلیکشن کریں گے تو پھر نتائج کچھ ایسے ہی نکلیں گے. اچھا یہ صرف محض کرکٹ تک محدود نہیں ہے، یہ جس شعبے میں بھی آپ دیکھیں آپ کو کم و بیش یہی صورتحال ہے جو نیپوٹزم اس کو کہا جاتا ہے، اقربا پروری، یہ اس کا شکار ہم ہمیشہ سے رہے ہیں. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی جگہ آپ نظر ڈالیں، یہی کچھ نظر آ رہا ہے جس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے اور پھر یہی صورتحال رہے گی. تو علی بھائی کیا ممکن ہے کہ اس سے جان چھڑائی جائے؟ اور ایک لفظ ہے جو ہمارے یہاں بڑا بے ایمانی سا ہے جس کو ہم میرٹ کہتے ہیں، تو کیا کبھی اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کرکٹ کے میدان سے ہٹ کے بھی کہیں یہ نظر آئے گی یہ چیز آپ کو؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے آنے والے 10-20 اور 30 سالوں میں؟ جی سر 25 کروڑ عوام یہی سوچ رہی ہے کہ داماد اور سالوں سے کیسے جان چھڑائی جائے. آپ کیا سوچتے ہیں سر؟ یہ تو بہت بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے پاکستان کا. جی اس ملک کو داماد اور سالے چلا رہے ہیں سر. جی اور جب یہ دونوں ذرا کمزور پڑ جائیں تو ہم زلف
जिनको कहीं कहीं साड़ू और कहीं कहीं सांडू कहा जाता है। जी सही है। तो सर बात ये है कि ये मुल्क तो चली इस तरह से रहा है, जी समधियों से, साड़ुओं से, हमजुल्फों से, दामादों से, सालों से। साला गाली नहीं है, लोग इसे गाली समझते हैं, तो जी, एजाज जी। की बात है किसी का साला होना। बिल्कुल। वो दौर चला गया जिस जमाने में साला जो है वो बड़ा किसी को इंसल्ट करना होता था, वो कहते थे। जी, अब जी। तो साला जो है वो लोग टाइटल के साथ लगाते हैं, मिस्टर की जगह साला लगाते हैं, जी कि भाई लोगों को अंदाजा हो जाए कि भाई ये साले नहीं है। सर आपका मुल्क टैलेंट पे कहाँ चल रहा है, थक्कड़ आपके सिस्टम है, बुरा ना मानना। जी। पूरा साल सेलिब्रिटी डिस्को डांस बना के रखते हैं बच्चों को, इसके ओ लेवल में इतने ग्रेड आ गए, इसके ए लेवल में इतने ग्रेड आ गए। अबे भाई दुनिया में कोई जानता भी नहीं है क्या बरतानिया का वजीर आजम कभी मिलता है उस बच्चे से जिसके सबसे ज्यादा ए लेवल में ग्रेड आते हैं और ओ लेवल में ग्रेड आते हैं। अरे वो माशरा कभी तैयार ही नहीं हो सकता जिसमें खेल की, जिसमें सकाफत की, जिसमें माशरत की, जिसमें मईशत की अहमियत ना हो। सर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बड़ी डंकी मंकी सोच है कि हम लोग खुश होना शुरू कर देते हैं कि बच्चे के नंबर आ गए ओ लेवल में, ओ सारे ए ग्रेड ले लिए उसने, वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सर इसमें क्या हासिल, इजाद क्या की पाकिस्तानियों ने, इजाद क्या की, कुंडा। हाँ बरतानिया के बच्चे कुंडा इजाद नहीं कर सके, हमारे बच्चों ने कुंडा इजाद कर लिया। पेट्रोल फूंक मार के निकालना, पेट्रोल डालने वाली मशीन को खराब करना, किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा मारूफ 2 नंबर काम करना दुनिया में, डॉलरों की स्मगलिंग करना। हाँ इसमें हमारा बड़ा मारूफ मुकाम है, बुरा ना मानना। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जो कड़वी और सच बातें करता हूँ। तो मैं आज सोच तो क्रिकेट वालों की करने आया था सर, क्यों आज पूरी कौम की शामत लाते हैं सर। छोड़े मैं बेऔकात का छोटा सा एंकर, आप क्रिकेट कोई महवर बनाए ना सर। वो आपका एक बड़ा प्यारा क्रिकेटर है, आपका बड़ा पसंदीदा क्रिकेटर है, वो कहता है कि मैं अब्बू की वजह से मेरी क्रिकेट को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया, मुझे साथ ले जाएगा ना, कारकर्दगी करके दिखाऊंगा। सर कारकर्दगी देख ली उसकी सर। वो जो क्रिकेटर था वो कह रहा था अब्बू की वजह से मुझे ताने सुनने पड़ते हैं, मैं तो बड़ा खूबसूरत बेहतरीन क्रिकेटर हूँ, मेरे जैसा तो कोई क्रिकेटर पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। तो सर ले गए, दिल को ठंडक पड़ गई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम जी सर वो तो ठुस हो गया। अब बच्चे सारे हमारे पूरा दिन जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, और जब बाल कटवाने जाते हैं नाई के पास तो कहते हैं विराट कोहली जैसे बाल काट दो। यार ये मुनाफिकत नहीं है क्या, मुनाफिकत नहीं, शर्म की बात नहीं, शर्म का मुकाम नहीं है। वहां जाके नाई को बोलते हैं विराट कोहली जैसे बाल कटवाओ, और फिर पाकिस्तान का बैज और चेहरे के ऊपर झंडा पाकिस्तान का बना के, और हाथ में पाकिस्तान का झंडा और मुंह में बाजा लेके, मुंह में ही बाजा लेते हैं ना ये लोग जो बजाते हैं पा पा, वो लेके टीवी के सामने बैठ के पूरा दिन शोर मचाते हैं, फिर अगले दिन हार जाते हैं, कोई ना खबर ना कोई बात। क्यों भाई, क्या ये सर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने थे मुल्क ने, क्रिकेट की व्यूअरशिप के ऊपर अरबों डॉलर लगे होते हैं, ये तो माशी मसला है। आप मुझे बताएं दोनों मैचों के अंदर मुकम्मल मैच नहीं हो सका, ये क्या कामयाबी हो गई कि हम वहां चले गए, हम वहां चले गए। लोग मैच किसका देखते हैं, वर्ल्ड में सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच की सबसे ज्यादा हाईएस्ट टीवी व्यूअरशिप आती है। जी, क्या कोई तैयारी थी, क्या कोई प्लानिंग थी, इसको देखने के लिए सर लोग तड़पते हैं, पूरा पूरा साल इंतजार करते हैं। बारिश हो गई जी, उन्होंने हठधर्मी दिखा दी। अच्छा उन्होंने हठधर्मी दिखा दी, बारिश वाले स्टेडियम में मैच करा दिया। आपके ये जो आप पाल लो मुंह से निकल जाएगा कुछ, ये जो खिलाड़ी और टीम वगैरह, इन्होंने क्या मतलब ये कि कारकर्दगी दिखाई है कि इनको शाबाशी दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यासिर भाई देखें मेरी बात सुने, इस मुल्क के अब मामलात तो बहुत गड़बड़ हो चुके हैं, छोड़ें अब सियासत में क्या पढ़ना। एक उम्मीद की किरण है इनकी क्रिकेट जी, जिसको ये देखकर खुश हो जाते हैं, बाकी किसी खेल में तो ये लोग आते नहीं है। ठीक है, कहीं कोई एक लागर सा कोई बॉक्सर कहीं कुछ जीत जाता है, 18-20 दिन नाचते रहते हैं। कोई जूनियर्स का टूर्नामेंट कोई बच्चा जीत जाता है तो सीना फुला के घूमना शुरू कर देते हैं। एक क्रिकेट ही तो गेम है जिसके अंदर इंटरनेशनल रैंकिंग है यार, इसमें भी अगर 3rd क्लास कारकर्दगी वो भी इंडिया के खिलाफ। जी, जी। तो यासिर साहब देखें ये बड़ा संजीदा मसला है सर, बड़ा संगीन मसला है। पूरी कौम इस पे सट्टा खेत, मेरा मतलब पूरी कौम इसके ऊपर जो है वो तवज्जो देती है मैच पे। आपको पता है इतनी इनको डॉलर की परवाह नहीं है जितना पाकिस्तान इंडिया जीतने का रेट मेरा मतलब तवक्कुआत की जा रही। सर पूरी कौम का सर सच निकल जाता है, बुजुर्ग ने दुआ दी थी, सारा तेरे मुंह से सच निकलेगा टीवी पे। तो मेरे अंदर बड़ा गुबार भरा हुआ है सर, पूरी कौम में गुबार भरा हुआ है, लेकिन कौम की रेजिलियंस को मैं सलाम पेश करता हूँ। यासिर साहब आप हमेशा पूछते थे ना कि ये कौम इस हाल में क्यों है, ये कौम इस हाल में इस वजह से है क्योंकि इनमें नदामत का अनसर नहीं। बिल्कुल ठीक है। आपने उसको बिठा लिया, क्या नाम वो क्रिकेटर यार जो पुराना बॉलर था बड़ा एक जमाने में,
وہ قیدی نمبر 804 کے موزے دھو کے سکھاتا تھا، وہ اس کو بلا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ اینالسٹ ہے. کبھی وہ بولتا ہے کہ پاکستان بالنگ میں نمبر 1 ہے، پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے یا بالنگ کرنی چاہیے، اس کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل سر آپ کے یہاں شعیب اختر ٹی وی پہ آ کے ڈسپلن کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، سب سے انڈسپلن کرکٹر سے میرے خیال سے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. نہیں، یہ بات تو علی بھائی یہ صحیح ہے کہ یہ تو ہماری ایک المیہ ہے، یہ تو ہمارے لیے کہ ایک جگہ میں نے دیکھا، آپ یقین کریں کہ شاہد آفریدی صاحب یہ سکھا رہے تھے کہ ذمہ داری سے بیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے. تو یہ تو آپ کی بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں، یہ تو آپ کے ساتھ مذاق ہوتا ہے اس ملک میں کہ شعیب اختر جیسے لوگ آپ کو ڈسپلن سکھا رہے ہوتے ہیں کرکٹرز کو کہ آپ نے کیسے ڈسپلن کو مینٹین رکھنا ہے. سر میں شور مچاتا رہا آپ کے شو پہ کہ نہیں ہمیشہ کہ شاید آفریدی ایک بیڈ ایگزامپل بنے گا مستقبل کی کرکٹ کے لیے. آپ کے شو پہ یہی بات کرتا رہا. جی بالکل آپ کیا کرتے تھے، مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے ہم یہی بات کرتے تھے. لپاڑو بن جائے گا، بالکل ایسا ہر بچہ آگے بال کو لپیٹے گا، نہ دیکھے گا نہ لائن نہ لین، کچھ نہیں دیکھے گا، بال کہاں سے آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے، بالر کہاں کھڑا ہوا ہے، فیلڈنگ کیا سیٹ ہوئی ہے، لپاڑو کی طرح گراؤنڈ سے باہر پھینکے گا. اب میں کیا کروں، آپ کی قوم کو چھکے پسند ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب جب آپ کی قوم کو چھکے پسند ہیں تو پھر ایسے ہی کرکٹ ہوگی پھر اس کے آگے. نہیں دیکھیں سر، کوئی نہ اسٹائل نہ کچھ، بس مضبوط فورم ہے اور وہ ماشاءاللہ ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ بہت مضبوط آدمی ہے فزیکلی. تو یار آپ نے کرکٹ کا بیڑا غرق کروا دیا نا سر. اب ہر بچہ بولتا ہے میں شاید آفریدی بنوں گا، نہ میں اسٹائل بناؤں گا، نہ میں اس سے آپ پوچھیں بیٹا تمہارا آرتھوڈاکس اسٹائل ہے ان آرتھوڈاکس ہو، کیا ہو، کس طرح سے بیٹنگ کرتے ہو، کہاں پہ کھیلتے ہو، کیا تمہارا کچھ نہیں پتا سر اس کو. علی بھائی وقت میرے پاس کیونکہ بالکل تقریباً اپنے اختتام پہ، میں انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتا ہوں اور میں آپ کو دعوت دوں گا. آپ ٹی وی پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں بنفس نفیس شرکت کیجئے اور پھر انشاءاللہ کرکٹ کے اوپر آپ سے کھل کر جو ڈسکشن انشاءاللہ کریں گے. اگلا میچ کرائیے پھر دیکھیے کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے علی بھائی، میں کوشش کرتا ہوں کیا آپ بولے. ٹھیک ہے علی بھائی، تھینک یو علی بھائی، بہت شکریہ. تو عرفان بھائی تھوڑا سا موضوع چینج ہو جائے. لوگوں کے اندر دیکھیں بڑا غبار ہے، علی بھائی تو بڑی کھل کر بات کرتے ہیں اور یہی لوگوں کے، آپ یقین کریں صبح تک لوگوں کے فون کالز آ رہے تھے، میسیجز آ رہے تھے کہ یاسر بھائی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے ان کو جو ہے وہ کرنا. میں کیا گرل کروں؟ بالکل جسٹیفائڈ ہے ان کی فیلنگ، میں سمجھ سکتا ہوں تکلیف علی بھائی کو ہوئی ہے، بالکل جسٹیفائڈ ہے. اور آپ کی بات بھی صحیح کہ میرٹ کا جہاں قتل عام ہوگا، جہاں نیپوٹزم ہوگا، جہاں فیوریٹزم ہوگا، وہاں یہی حالات پیدا ہونے ہیں. ماما، چاچا، تایا، داماد، یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. اور میں بات کر رہا تھا جمہوریت کی، ہمارا ملک وی آر ناٹ ورتھی آف ڈیموکریسی کہنا چاہیے، غلط نہیں ہوگا یہ کہنا. اور بھی ممالک تو چل رہے ہیں نا، وہ تو جمہوریت پریکٹس نہیں کر رہے نا آپ کے سامنے. یو اے چل رہا ہے نا، کیسا چل رہا ہے؟ ملیشیا چلتا رہا نا آپ کے سامنے، ان کو کمانڈ ایک آدمی کے ہاتھ میں، سنگاپور آپ کے سامنے، چائنا کی مثال، تھائی لینڈ دیکھ لیں کون سی جمہوریت ہے آپ انڈیا میں نا. پھر مطلب بات وہی علی بھائی والی کہ غصہ ہے، منہ سے کچھ ایسا نکل جائے گا تو پھر بولیں گے بھائی یہ تو ان کو تو لٹکا دو، یہ جمہوریت کے خلاف ہے. جمہوریت کے خلاف نہیں ہے، جمہوریت اچھی چیز ہے، لیکن ہم اس کے ابھی لائق نہیں ہیں. جمہوریت کی بات کہنے کی بڑے معاملات ہیں یہاں پر، لوگ قابل نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں، نہ ان کو موقع ملے گا. ایک قوم یرغمال ہوئی ہوئی ہے ایک مافیا کے ہاتھوں، سسٹم کے ہاتھوں. بس جو کہیں کم ہے اس ملک کے اندر. ابھی بھی نہیں، اب یہ لاسٹ اسٹیپ ہے. میں ایک دن دیکھ رہا ہوں، نوٹ کروں کس طرف جا رہی ہے بارات، ایک دن نوٹ کلوزلی مانیٹر کر رہا ہوں. ہر شخص یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہے، جس کے پاس اپارچونیٹی ہے، پیسے ہیں اور جا سکتا ہے وہ جا رہا ہے، اس کو موقع ملنے کی دیر ہے. اور جو بیچارہ غریب ہے، نہیں افورڈ کر سکتا، وہ ایک پل مر رہا ہے یہاں پر. اور چور پیدا ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، ڈکیت پیدا ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، جو ہے وہ نشئی پیدا ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. آدھی عوام آپ کی لگی ہوئی ہے، نوجوان خاص طور پہ نشے پہ لگے، کوکین چل رہی ہے، ڈرگس چل رہی ہے، ہر جگہ چل رہی ہے. اور نہ پولیس اپنا صحیح کام کر رہی ہے، نہ کوئی ادارہ صحیح کام نہیں کر رہا. لوگ اپنی حفاظت بھی خود کر رہے ہیں، اپنا پانی بھی خود نکال رہے ہیں، اپنی بجلی بھی خود پیدا کر رہے ہیں، گیس کے لیے بھی اپنے آلٹرنیٹیو چیزیں، کوئی مدنی الیکٹرک اسٹوو لے کر آ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کول پہ آ رہا ہے. انڈسٹریز تباہ ہو رہی ہیں، گیس نہیں ہے، وہ لکڑی جلا رہا ہے. کوئی انوائرمنٹل تھریٹس ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے، گاربیج پتہ نہیں کوڑے دان بن گیا پورے شہر. بالکل صحیح، بہت سارے ایشوز ہیں. بس وی نیڈ اے رائٹ مین. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اس لاٹ میں سے وہ اس جمہوریت میں نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا اس جمہوری سسٹم میں نہیں آ سکتا. ایسا ہی اس سسٹم کو رہتے ہوئے اگر یہ پریویل کرتا رہے گا تو آپ کو نہیں ملے گا. شاید آپ کے اور ہمارے خیالات مختلف نہیں ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہوپ دیجئے کچھ ایسا نکل آئے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سلسلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اوپر سے اتارا جائے گا، پھر آپ نے خود ہی اس میں سے چوز کرنا ہے. لیکن اس کے لیے بھی بہت لمبا ایک پروسیس ہے جس کو گو تھرو کرنا ہے
کردار کے اوپر کام کرنا ہے، ایجوکیشن پہ دونوں اپروچز ہوتے ہیں. دیکھیے کچھ کوئک فکسز ہوتے ہیں یار، شارٹ ٹرم پالیسی ہوتی ہے، کچھ لانگ ٹرم اسٹریٹجک پالیسیز ہوتی ہیں، وہ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. 50 سال کی 100 سال کی، یعنی یہ نہ کریں کہ ہم اپنا ٹینیور پورا کریں پیسوں کو. ہمارے فطرت ایسے ہی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ اوپر لیول پر، نیچے بھی ایسا ہی ہے. ابھی اب کراچی کا حال دیکھ لیں، کراچی میں مقامی پولیس نہیں ہے، وہ اون ہی نہیں کرتی اس کو، نہ کرے گی کبھی. ہوتا کیا ہے، اب وہ آئیں گے یہاں سے وہ پیسہ ایکسٹریکٹ کریں گے کراچی سے، اور وہ جا کے ری انویسٹ کریں گے کہاں پر، اپنے گاؤں میں، گوٹ پہ، جہاں سے وہ آئے ہوئے، جہاں سے آئے ہوئے. ابھی بہت ساری چیزیں اور ہیں. ابھی میں بیان پڑھ رہا تھا کہ بھائی ہم بسا رہے ہیں، سیلاب زدگان کو گھر دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں. کہاں دے رہے ہیں؟ یہ تو پوچھے ان سے، پوچھے تو صحیح کہاں دے رہے ہیں. بہت بڑا گیم ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس شہر میں. اس شہر کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس شہر متحمل نہیں ہے. کہاں سے آپ کے ریسورسز بڑھ نہیں رہے، آپ کا پانی بڑھ نہیں رہا، آپ کی گیس بڑھ نہیں رہی، آپ کی بجلی آپ کے پاس ہے نہیں، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، ملٹی پلائی ہوتے جا رہے ہیں. تو کہاں جائیں گے بھائی؟ اوور فلو کر رہا ہے شہر، سب چیزیں تباہ ہونے کو کر ایکچولی وہ جو آپ نے وہ ٹائم تھا وہ بھی گنوا دیا ہے. میں یہ بار بار اس کے اوپر ایمفسائز کر رہا ہوں کہ وہ ٹائم ہم بہت پہلے پیچھے چھوڑ آئے ہیں. وہ خطرے کے نشان سے پانی اوپر نہیں، بہت اوپر ہو چکا ہے. وہ آکسیجن اب ختم ہو چکی ہے. ویل عرفان بھائی، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دیا. اور بہت سارے معاملات اور موضوعات ہیں، انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، خاص طور پہ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آگے پروگرام میں ضرور نوجوانوں کے اس اہم مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بات کریں. بہرحال جی، وقت یہاں پہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو نئی اجازت. اللہ نے